के नाम में शलोम अलैकुम। अज़ीज़ों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर कर दें, दूसरे दोस्तों को भी इनवाइट करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम रोज़े के मतलब काफ़ी गहरी बातें सीखेंगे और 40 रोज़ों पर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि मसाया ने जब 40 दिन का एक रोज़ा रखा तो उसका आगाज़ किस तारीख से या किस दिन से हुआ था। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आगे शेयर कर दें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय देते रहें। हालेलुया। सबसे पहले आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँगा कि जो मसाया की ज़िंदगी के मतलब हम देखते हैं कि उन्होंने जब रोज़ा रखा तो उन्होंने रोज़ा, जब उनके रोज़े का इख्तिताम होता है तो वो कब होता है, तो हम देखते हैं कि जब रोज़े का इख्तिताम होता है और मसाया जब यरूशलेम में आते हैं तो वो एक इबादत खाना में जाते हैं और यसाया का उनको सहीफ़ा पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊँ, कुछ लोगों को आज़ाद करूँ और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूँ। एक बात याद रहे कि साले मकबूल जो है ये यहूदियों के अंदर योम कपूर को यानी योम कफ़ारा को कहा जाता है और ये 7वें महीने की 10 तारीख को आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहोशुआ हमशयाह जिस दिन वहाँ खड़े हुए थे उस दिन यौम कफ़ारा का दिन था, यानी 7वें माह की 10 तारीख थी और ये 7वें माह की 10 तारीख को उनको सहीफ़ा पढ़ने के लिए दिया गया। अब जब हम यहूदियों की मज़ीद रवायात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यौम कपूर से ठीक 1 माह पहले यहूदी जो है वो नरसिंगा बजाना शुरू कर देते हैं ठीक 6ठे माह की पहली तारीख से। याद रहे कि 1 माह 30 दिन का होता है और वो नरसिंगे बजाना शुरू कर देते हैं और ऐसा होता है कि यौम कपूर तक वो तौबा की मनादी करते हैं और बाज़ यहूदी तो पूरे 40 दिन रोज़े रखते हैं और खुदा के हुजूर गिरिया बजारी करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं। तो जब हम देखते हैं कि मसाया ठीक यौम कपूर के दिन एक इबादत खाना में यसाया का सहीफ़ा पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नविश्ता पूरा हुआ, क्योंकि मसाया यहाँ से साले मकबूल की मनादी करते हैं, आज़ादी की मनादी करते हैं। याद रहे कि यौम कफ़ारा के दिन ही योबली का स्टार्ट होता है और वहाँ आज़ादी की मनादी होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मसाया ने जब इस रोज़े का आगाज़ किया जो कि बियाबान में रखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रोज़े का आगाज़ इब्रानी यानी बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक 6ठे माह की पहली तारीख या 6ठे माह के लगभग का वक्त है। इसका तल्लुक़ बिल्कुल भी जो कि आज मसीहत के अंदर जो 40 रोज़े रखे जाते हैं इसका कतई इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका तल्लुक़ जो है अगर हम जूडाइज़म को देखते हैं और बिब्लिकल रेफरेंस देखते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि इसका तल्लुक़ दरअसल 7वें और 6ठे माह के साथ है। यानी इसका तल्लुक़ ना ईस्टर से है, ना गुड फ्राइडे से है और ना ही 40 रोज़ों के साथ है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं, मसीह को फॉलो करते हुए ये 40 रोज़े रखते हैं। तो याद रहे कि अगर मसीह को फॉलो किया जाएगा तो 40 रोज़े नहीं है, 40 दिन का एक रोज़ा है, उसमें कोई एतवार की छुट्टी नहीं की जाती। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि मसाया की जो फाके का जो आगाज़ है वो बुध से नहीं होता। ये सब चीज़ें खुद साख्ता हैं, खुद घड़ी हुई, खुद बनाई गई हैं, जबकि बाइबल मुक़द्दस का जो निज़ाम है वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। अब जो लफ्ज़ रोज़ा है थोड़ा सा उस पर भी गौर करते हैं और फिर आगे जाकर मैं आपको राख के बुध के बारे में भी बताऊंगा कि राख के बुध का जो सारा निज़ाम, उसमें जो रस्मात अदा की जाती हैं, जो सारा सिलसिला होता है, वो उसके पीछे राज क्या है या उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, अगर बाइबल की नज़र से देखें तो उनके मायने क्या निकलते हैं बुध के, राख के बुध के। तो हम सबको ज़रा पहले रोज़े पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि रोज़ा है असल में क्या, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि हमारी कौम जो रोज़े रख रही है क्या वो बाइबल के मुताबिक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है। अगर नहीं है तो फिर हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब को ज़रूरत है कि हम खुदा के हुजूर में सही तरीके से खुदा के सामने आएँ और रोज़ा रखें और गिरिया गुज़ारी करें। हालेलुया। चलें जी, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लफ्ज़ रोज़ा का तारुफ क्या है। अबरानी में रोज़े के लिए लफ्ज़ तसूम इस्तेमाल होता है।
یہ لفظ بائبل میں تقریباً 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی خوراک کھانے سے رکنا اور ہر اس چیز سے رک جانا جو ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے یا ہمیں سہولت دیتی ہے۔ لفظ تصوم کا آخری عدد 10 ہے، صادے کا 90 ہے، واو کا جو 6 ہے اور میم کا 40 ہے۔ لفظ تصوم عبرانی کے 3 حروفوں سے بنایا جاتا ہے۔ تصوم لفظ عبرانی کے 3 حروفوں سے بنتا ہے، یعنی صادے، واو اور میم۔ تو ان کا جو ٹوٹل عدد بنتا ہے وہ آخری ہے 10، یعنی صادے کا 10، واو کا 6 اور میم کا 40۔ جمع کریں تو 136، اور 136 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو آخری ڈیجٹ اس کا 10 نکلتا ہے۔ تو اس کا راز میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ روزہ خاکساری اور توبہ کسی مصیبت کے بچاؤ کے لیے خدا سے التجاؤں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، تو اس میں جو بہتر طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہے روزہ۔ ٹھیک ہے جی، ہاللیلویہ۔ اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب آیت نمبر 12 لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ یوئیل کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، یعنی توبہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ اچھا جی، لفظ تصوم کی حروفی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، ذرا سن لیں۔ حروف صادے کا عدد 90 ہے۔ آپ جب نیمرالوجی میں اسٹڈی میں دیکھتے ہیں تو 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ یاد رہے۔ جو صادے ہے اس کا ڈیجٹ جو ہے وہ ہے 90، یعنی 9 اور 0۔ ٹھیک ہے جی، تو 0 کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے میں آپ کو ایک خاص راز اس میں بتاتا ہوں۔ لہٰذا یہاں ویلیو صرف 9 کی لی جائے گی، یعنی 9 کی لی جائے گی۔ 9 کا عدد آدم یعنی آدام لفظ کا عدد ہے۔ عبرانی میں آدام اور اردو میں ہم اسے آدم کہتے ہیں۔ اب آدام جو لفظ ہے اس کا بھی جو آخری ڈیجٹ ہے وہ 9 ہے۔ وہ کیسے؟ آدام کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے الف، دالت اور میم۔ دالت کے الف کے جو عدد ہیں وہ 1 ہے، دالت کے 4 ہیں اور میم کے 40 ہیں۔ تو ان کو جمع کریں تو 45، اور 45 کو جب ہم نمبروں میں جمع کریں تو آخری ڈیجٹ 9 نکلتا ہے۔ لہٰذا سادے حروف نیمرالوجی میں بھی آزادی کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی آدمی کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ایسا آدمی جو کہ آزاد نہیں ہے اور وہ آزاد ہونے کے لیے خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، یہ حروف قدیم رسم الخط میں تصویری حروف کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی منہ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ جب آپ صادے کو جو قدیم حروف ہے صادے یعنی بلیو عبرانی جو ہے، جب صادے کو آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی جو تصویر ہے وہ پتہ کیسی نظر آئے گی کہ ایک شخص ہے جو زمین پر جھکا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ تو صادے کی جو نیمرالوجی ہے وہ 90 ہے، یعنی آخری ڈیجٹ اس کا 9 نکلتا ہے، یعنی یہ آدمی جھکے ہوئے آدمی کو پیش کرتا ہے۔ اب روزے کے اندر جو پہلا حروف ہے، یعنی تصوم کے اندر جو پہلا حروف استعمال ہوتا ہے وہ ہے صادے، یعنی جھکا ہوا آدمی، یعنی جھکا ہوا آدمی۔ تو روزہ رکھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ گریہ وزاری کی جاتی ہے، جھکا جاتا ہے اور خدا کے سامنے سلنڈر ہوا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے۔ یہ یاد رہے۔ اب میں پورے الفاظ جو اس کے 3 حروف ہیں، یہ پورے 3 حروف پڑھانے کے بعد اس پورے الفاظ پر آپ کی توجہ کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ تصوم یعنی روزہ کا پہلا حروف انسان کو خدا کے سامنے جھکا ہوا دکھا رہا ہے۔ بنی اسرائیل بھی جب یہوہ خدا کے سامنے توبہ کرتے اور دعا کرتے وہ پورے طور پر جھک جاتے تھے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں 2 سموئیل 12 باب آیت نمبر 16۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے محنت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر لیٹا رہا۔ روزہ رکھ کر کیا کیا اس نے؟ ساری رات زمین پر لیٹا رہا۔ یعنی کیا بنا وہ؟ روزہ جو لفظ ہے، یعنی تصوم لفظ جو ہے اس کا پہلا حروف وہ بنا، کیونکہ جو سادے لفظ ہے، جو روزے کا پہلا حروف ہے، اس کی جو قدیم تصویر ہے وہ ہے ایک شخص ہے جو کہ لیٹا ہوا ہے،
ایک شخص ہے جو کہ لیٹا ہوا ہے یعنی سجدے میں ہے, جھکا ہوا ہے, سلنڈر کیا ہوا ہے. یہ تصوم لفظ کا پہلا حروف ہے جو کہ یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ روزہ رکھنے والا خدا کے سامنے بالکل جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. یسایہ 58 کی 5 پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤ کی طرح جھکائے. چھاؤ کی طرح جھکائے یعنی تصوم بنے, یعنی تصوم کا جو پہلا حروف ہے سادے. تو یسایہ کی کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے روزے کا جو پہلا حروف ہے کیا تم اس کی طرح بنے, یعنی تم جھکے. صرف روزہ رکھا ہی نہیں جاتا بلکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو لفظ تصوم بھی بننا پڑتا ہے. پورے طور پر آپ کو پراپر اس کی نمائندگی کرنی پڑتی ہے اپنے عمل سے. یعنی روزہ صرف پڑھنے میں نہیں, دکھنے میں بھی جو ہے وہ سب کے سامنے نمایاں ہو کہ بھئی ہاں یہ روزہ ہے, یعنی خدا کے سامنے. ٹھیک ہے, ہاللویہ. تو کیا اس نے اپنے سر کو جھکایا, یعنی وہ لفظ سادے بنا اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھایا. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو. لہٰذا بنی اسرائیل جب روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے بدن کو تصوم یعنی روزہ کا پہلا حروف بھی بناتے تھے. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ ٹاٹ اوڑھتے ہیں, اپنے سر میں خاک ڈالتے ہیں اور وہ جھک جاتے ہیں, اور ان کا جو سجدہ ہوتا تھا وہ تو پورا زمین پر لیٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لفظ تصوم یعنی روزہ ہے اس کا جو پہلا حروف ہے اس کی تصویر ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, ایک شخص لیٹا ہوا ہے. تو وہ عبرانی حروفوں کے مطابق عمل کرتے تھے. جو عمل روزے کے لفظ جو تصوم ہے اس کے اندر جو حروف استعمال ہوتے تھے ان حروفوں کے مطابق وہ روزے میں عمل کرتے تھے, تو وہ پورے جھک جاتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ خدا نے یہ جو لفظ تصوم بائبل میں لکھوایا ہے اس کے معنی بھی پراپر روزے کی طرح ہیں, پراپر روزے کے عمل کی طرح ہے. یہ کیسا خوبصورت ایک خدا نے جو ہے اس لفظ کو ڈیزائن کیا ہے, اس لفظ کو بنایا ہے جو کہ پراپر طور پر لفظ روزے کے اندر جو عمل ہوتے ہیں وہ پراپر طور پر اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے. ہاللویہ. سو آگے بڑھتا ہوں اور ہم اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو پراپر اس لفظ کی تصویر دکھاتا ہوں. یعنی وہ حروف سادے کی طرح پورے جھک جاتے تھے. اچھا جی, اب دوسرے حروف کی طرف آتے ہیں. واو. قدیم تصویر واو کی جو ہے وہ ہے کیل یا میخ, اور اس کا عدد ہے 6. ہاں جی, اس کا عدد جو ہے وہ 6 ہے. اچھا جی, ویسے واو کا جو عدد 6 ہے یہ عدد کے اعتبار سے یہ پوری کائنات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, کیونکہ جو کائنات کی سمتیں ہیں وہ 6 سمتیں ہیں. کتنی سمتیں ہیں؟ 6. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, لیکن اس کی قدیم تصویر کیل ہے جو کہ یہوشوا کے کفارہ یا دکھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاللویہ. کلسیوں 2 باب آیت نمبر 14 اور 15 لکھا ہے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومت اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. اچھا, یاد رہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں جو کفارہ ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اس میں کفارے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں, اس میں گناہوں کی, خطاؤں کی سختنی اور آتشین قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. روزہ رکھنے والا یہ قربانیاں بھی ادا کرتا ہے خدا کے سامنے. سو بغیر کفارے کے آپ کا روزہ انکمپلیٹ ہے. سو ہمارا کفارہ جو ہے وہ یہوشوا ہمشیخ ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے کفارہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمیں بحال کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. بغیر کفارے کے آپ کی توبہ انکمپلیٹ ہے, بغیر کفارے کے آپ دوبارہ جڑ نہیں سکتے خدا کے ساتھ. اچھا, یہ جو واو ہے یہ کفارے کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ اس کی جو قدیم تصویر ہے وہ ہے جی کیل. ٹھیک ہے جی. سو آپ نے بھی خدا کے کلام میں سے یہ سنا ہے اور آپ پڑھ بھی رہے اپنی بائبل میں سے جہاں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے جب ہمارا کفارہ دیا تو کیل اس کو لگائے گئے اور کیلوں سے جڑ کر اس نے ہم پر جو الزامات کی دستاویز تھی اس کو مٹا ڈالا. ہاللویہ. کیل ایک اور کام بھی کرتا ہے. کیل ایک کام یہ کرتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی لکڑی کو ایک دوسرے کا ساتھ جوڑتا ہے. ٹوٹے ہوئے لکڑی کے سامان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے, یا کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتا ہے. یعنی یہ دوبارہ سے ریلیشن شپ کرنے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. سو کفارے نے ہمیں دوبارہ سے خدا کے ساتھ ملایا ہے. ہاللویہ.
خدا کے ساتھ دوبارہ سے ہمیں بحال کیا ہے کیل نے، واو نے. تو واو لفظ جو ہے یہ روزہ جو تصوم لفظ ہے عبرانی کا، واو اس میں موجود ہے، یعنی جھکا ہوا انسان اور کیل. کیل اس جھکے ہوئے انسان کو خدا سے ملاتا ہے، یعنی کفارہ جو ہے یہ جھکے ہوئے انسان کو کیا کرتا ہے؟ خدا سے ملاتا ہے. یہ لفظ تصوم کے اندر بھید ہے جس کا ترجمہ اردو میں روزہ کیا گیا ہے. ہاللویہ. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری حروف جو اس کا ہے وہ ہے جی میم. میم کا عدد 40 ہے. یہ عدد بائبل میں کئی بار روزہ میں آیا ہے. خروج 34 باب آیت نمبر اگر آپ 28 پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہاں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں یعنی 10 احکام کو لکھا. یاد رہے کہ یہ جو لفظ تصوم ہے یعنی روزہ کا جو آخری حروف ہے وہ ہے میم. یعنی میم پر آ کر جب ہم شروع کرتے ہیں جھکا ہوا اور کیل، جھکے ہوئے کو کیل جو ہوتا ہے خدا سے ملاتا ہے، اور آخر میں ہے میم. میم پر آ کر لفظ تصوم ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ لفظ تصوم کی آخری حد ہے، یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے. اس پر ذرا غور کیجیے گا. میم کا عدد 40 ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہی 40 کا اختتام ہوتا ہے تو موسیٰ کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے. ہاللویہ. موسیٰ کا جو فاقہ ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. روزہ کا جو تصوم لفظ ہے یعنی جس کا ترجمہ اردو میں روزہ کیا گیا ہے، تصوم کا جو شروع ہوتا ہے وہ سادے سے ہوتا ہے اور اس کا آخر میم پر ہوتا ہے یعنی 40 پر. اسی طرح کوئی سینا پر جو موسیٰ جب 40 دن وہاں رہتا ہے تو اس کے روزے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ٹھیک 40 دن پورے ہونے پر اختتام ہو جاتا ہے اور اس کو شرع ملتی ہے، تورا ملتی ہے. ہاللویہ. ہاللویہ. یعنی پورا اسرائیل تورا میں بحال ہوتا ہے، جڑ جاتا ہے. اور نیچے آ کر لکھا ہے وہ کفارہ دیتا ہے، وہ کفارہ دیتا ہے. بغیر کفارے کے کوئی جڑ نہیں سکتا نا خدا کے ساتھ. ہاللویہ. تو آپ کو پتہ کیل جوڑنے کا کام کرتا ہے، کیل ہمیں بحال کرنے کا کام کرتا ہے. بارو کشی. آگے بڑھتے ہیں. اور اس کو 10 احکام کی وہ 2 تختیاں ملتی ہیں. یاد رہے موسیٰ وہاں جھکتا ہے یعنی سادے بنتا ہے، اور موسیٰ وہاں مضبوط بھی ہوتا ہے یعنی کیل کا کردار، یعنی کیل واو سے اور ٹھیک 40 دن اور 40 رات کے اختتام پر یعنی میم پر اس کو تختیاں ملتی ہیں. ہم جب بغور بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل روزہ رکھتے ایسے انداز سے تھے کہ وہ اپنے عمل سے پورا لفظ تصوم یعنی روزہ بنتے تھے. پورا اپنے عمل سے وہ روزہ لفظ بنتے تھے، اپنے عمل سے وہ روزہ لفظ بناتے تھے یعنی تصوم لفظ بناتے تھے. پتہ نہیں آج کون کون سی رسومات اس میں آ گئی، کون کون سی اس میں بڑی عجیب سے معاملات اس میں آ گئے. بت پرستی روزوں میں رکھ دی گئی. کوئی تو رات کے 12 بجے روزہ رکھتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا انہوں نے نظام اس میں چھیڑ لیے ہیں، اور روزہ کی جو شکل تھی یا روزے کی جو ترتیب تھی اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، یعنی جو بائبل نے متعارف کرایا، جو بائبل نے بتایا، اس کو بالکل بھی ہمارے لوگوں نے نہ سیکھا نہ پڑھا اور نہ ہی کلیسیا کے اندر اسے رائج کی. عزیزوں، روزہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کا جو پراپر جو عمل ہے وہ لفظ تصوم کے مطابق یہودی کرتے تھے، ایماندار کرتے تھے، نبی کرتے تھے. داؤد نے بھی کیا، موسیٰ نے بھی کیا، ایون کہ مسیح نے یعنی یسوع والا مسیح یعنی یہوشوا نے بھی کیا. لیکن ہمارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ عمل بڑا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے اور یہ لفظ تصوم کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اپنی زندگی کو جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح سے اس کا عملی نظام بنانا ہے کہ وہ لفظ عبرانی کے تصوم کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے نبی کرتے تھے، جیسے ایماندار راست باز قدیم ایماندار یہودی کرتے تھے. اور ہمارا عمل، ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. اور آپ کو بڑی خاص باتیں بتاتا ہوں جو کہ ہماری قوم کو شاید ان کا پتہ ہو، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ زیادہ تر پتہ نہیں ہے کیونکہ بتایا نہیں جاتا. عبادت گاہوں میں بس ایک رٹایا نظام ہے جو کلیسیوں کے اندر بتایا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے یہوشوا کا روزہ 40 دن کا تھا، ایلیا کا روزہ 40 دن کا تھا، موسیٰ کا روزہ 40 دن کا تھا یعنی میں. ہاللویہ. آپ کو پتہ ہے روزے میں آ کر شیطان نے کیوں یسوع کو کہا تو مجھے جھک کر سجدہ کر؟
کیوں کہا اس نے؟ آخر وہ بعد میں بھی تو یہ بات کر سکتا تھا، پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسی دوران آ کر مسیح سے کیوں کہا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا؟ ایسا وہ کہتا ہے کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے سپرد ہے، تو وہ کہتا ہے میرے سامنے جھک، یعنی حروف تسوم بن، میرے لیے بن، جو کہ خدا نے لفظ تسوم اپنے لیے بنایا تھا کہ ساری قوم جب اس لفظ کو فالو کرے تو وہ میرے لیے جھکا کرے، کیونکہ یہ سارا میں لکھا بھی ہے کہ کیا ایسا روزہ رکھتے ہو کہ جس میں آدمی اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے؟ تو اس نے مسیح کو آ کر کہا کہ تم میرے سامنے جھک. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ شیطان کو بھی پتا ہے، شیطان کو بھی پتا ہے کہ لفظ تصوم کا راز کیا ہے، لفظ تصوم میں کیا سیکرٹ ہے، لفظ تصوم کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ شیطان کو بھی پتا ہے. لیکن افسوس کہ آج تک ہماری قوم کو اس راز کا نہیں پتا کہ لفظ تصوم جو ہے یعنی لفظ روزہ جو ہے، اس کی جو عبرانی حروف کی جو ڈیزائننگ ہے یا اس کی جو قدیم حروف تہجی تھی وہ اس کی صورت کیسی تھی، اور یہودی کیوں اس حروف کے مطابق یعنی ان حروفوں کے مطابق اپنا عمل روزے میں کرتے تھے، ایسی کیا وجہ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی روزے کو رکھنا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے ہماری قوم کو، اور بائبل کو بغور پڑھنا چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم کو عبرانی بھی جو ہے اس کی بات کریں تو عبرانی پر بھی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی اردو ہی پڑھنی ہے. میں کب آپ کو کہتا ہوں آپ اردو نہ پڑھیں، آپ اردو پڑھیں، اردو بائبل کو پڑھیں، یہ آپ کی معاون ہے، آپ کی مددگار ہے. لیکن جہاں آپ انگلش پڑھتے ہیں، جہاں آپ سندھی پڑھتے ہیں اپنے ملک کے اندر، پتہ نہیں کون کون سی زبانیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن عبرانی کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ بحث ہوتی ہے، آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اس زبان کے اندر بڑے سیکرٹ ہے، اگر اس قوم کو اس کا پتہ چل گیا تو بہت سارے بھیدوں کو وہ جان جائیں گے اور اس کی پول کھل جائے گی. سو آگے بڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس نے بہت سارا نظام خراب کیا. آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 جی، رومی اور بائبل کے روزے، یعنی رومیوں کے روزے اور بائبل کے روزے. یہ یاد رہے کہ کرسچن قوم میں جو 40 روزوں کا نظام مقرر کیا گیا ہے یہ بالکل بھی بائبل کا حصہ نہیں ہے، یہ بت پرستی سے محفوظ ہے. ان روزوں کا شروع راہ کے بت سے شروع ہوتا ہے جس کا تعلق واسطہ بائبل کے ساتھ دور دور تک نہیں ہے. کیتھولک اور دیگر کلیسیاؤں میں یہ راہ پام ڈے میں استعمال ہونے والی کھجور کی ڈالیوں کو جلا کر بنائی جاتی ہے، اور یہی راہ ماتھے پر لگا کر کہا جاتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا آپ سوچیں کہ یہ جملہ جو ہے کہ ایسے آدم کو کہا گیا تھا جو گناہ گار تھا، اور یہ خدا سزا سنا ہے، یعنی بطور قاضی خدا آدم اور حوا کو سزا سنا ہے. اب جب کوئی راکھ جو کھجوروں کی راکھ ہے وہ جب کسی کے ماتھے پر لگا کر یہ کہے کہ تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا، تو بھائی آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو جملے ہی جج کے ہیں، قاضی کے ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ کیا آپ قاضی ہیں؟ کیا آپ جج ہیں؟ یہ تو سزا سنانا ہوتا ہے، اور یہ سزا سنانے کی جو اتھارٹی ہوتی ہے ایک جج کو ہوتی ہے، دوسرے کسی شخص کو نہیں ہوتی. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایمانداروں کو جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں زندگی جی ہمیشہ کی زندگی. اگر آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر آپ کو سزائے موت کیوں سنائی جاتی ہے؟ اور ایک وہ شخص کیوں سناتا ہے جو جج نہیں ہے، جو قاضی نہیں ہے؟ یہ تو جج کا کام ہے، سنہیڈرن عدالت کا کام ہے یا خدا کا کام ہے، یہ تو عام انسانوں کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک بدعت ہے، یہ بہت بڑی ایک ایسی اختراع ہے دین کے اندر جس کو لوگوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم سب کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جملے جب بولے جاتے ہیں تو ان کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو پام ڈے میں کھجوریں استعمال ہوتی ہیں، ان کو جلا کر ان کی راکھ بنائی جاتی ہے. بائبل آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جب مسیح نے یروشلم میں شاہانہ داخلہ کیا تو یہودی قوم کے اندر جو مسیح کو قبول کرتے تھے، جہاں اس کے شاگرد تھے، انہوں نے ڈالیاں پکڑ کر کھجور کی تو مسیح کا استقبال کیا اور یہ نعرے لگائے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہودیوں نے یہ ڈالیاں کیوں اٹھائیں؟ آپ عہد عتیق پڑھ لیں، عہد عتیق کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں بادشاہی کی علامت ہے. اور جب آپ سلاطین، سیموئیل، یہ چاروں کتابیں پڑھتے ہیں، تواریخ بھی پڑھ لیتے ہیں دونوں، پہلا تواریخ، دوسرا تواریخ، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین، یہ 6 کتابیں آپ جب پڑھتے ہیں ان کے اندر بار بار آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ جب کوئی نیا بادشاہ بنتا تھا تو اس کو گھوڑے پر بٹھا کر کھجور کی ڈالیاں اٹھا کر اس کے لیے جشن کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہی شروع کرتا تھا.
تو کھجور کی جو ڈالیاں ہیں دراصل یہ خدا کی بادشاہی کی علامت ہے۔ تو اب جب کوئی شخص کھجور کی ڈالیاں جلاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ اور وہی ڈالیاں جو مسیح کے استقبال کے لیے استعمال کی جائیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کو پریزنٹ کرتا ہے کہ بادشاہی جل کر کیا ہو گئی ہے؟ راکھ ہو گئی ہے۔ اور وہی راکھ بات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے فرزند ہیں، وہی راکھ اٹھا کر بادشاہ کے فرزندوں کے ماتھے پر لگا کر کہا جاتا ہے کہ تو بھی خاک ہے تو خاک سے لوٹ جا۔ یعنی بادشاہ بھی فنا اور بادشاہ کے فرزند بھی فنا۔ یہ خواہش ہے شیطان کے دل کی، جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اس کے کیا کیا معنی نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عمل کا روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھجور کی ڈالیاں جلانے سے مراد بادشاہی کو جلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر وہ کھجور کی ڈالیاں جو مسیح کے استقبال کے لیے استعمال ہو۔ تو یہ ایک ایسی رسم ہے جو کہ پراپر طور پر خدا کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ تو ہم سب کو یہ جو راکھ کا بت لگائی ہوتی ہے لوگوں نے، معذرت کے ساتھ میرے جملے یہاں پر رف ہیں، لیکن میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پراپر طور پر یہ راکھ کا بت جو اس کے اندر تمام طرح کی رسومات ہیں، یہ ساری کی ساری بائبل مقدس کا جو سمبولیکل نظام ہے اس کے یہ خلاف ہے، کیونکہ بائبل سمبولیکل لینگویج بھی استعمال کرتی ہے، اور سمبولیکل لینگویج کے اندر یہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں دراصل یہ خدا کی بادشاہت کو پیش کرتی ہیں۔ ہاللویہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، یہ جو 40 روزے ہیں دراصل تموز کا ماتم ہے، جو کہ اس کی بیوی وینس جو ہے وہ کرتی ہے، جس کو آستر بھی کہا جاتا ہے، اس کے مرنے پر کرتی ہے۔ اس کو سور مار جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ٹری بن گیا ہے، دیوتا بن گیا ہے، تو اس پر وہ 40 دن ماتم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ سو یہ ماتم جو لکھا ہوا ہے، یہ دراصل یہ لکھا ہوا ہے حزقیل 8 باب کے اندر، ٹھیک ہے، 8 کی 14 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھا ہے کہ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر بوہا کر رہی ہیں۔ یہ ماتم 40 دن چلتا تھا، یہ ماتم 40 دن چلتا تھا۔ آپ بے شک بک آف میتھا پڑھ لیں، ان کی میتھولوجی پڑھ لیں، بت پرستوں کی، یونانیوں کی، رومیوں کی، تو آپ کو ان کے اندر یہ سٹوری مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس کے داخلی خارجی بہت سارے ثبوت ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے، بائبل مقدس کے تحریر روزے کون سے ہیں؟ پہلا روزہ جو بائبل کا ہے، ذرا سنیں۔ نمبر 1 اخبار 23 باب آیت نمبر 26 تا 32۔ یہاں لکھا ہے کہ 7ویں ماہ کی 10 تاریخ کو اپنی جانوں کو دکھ دیا جائے۔ بنی اسرائیل اپنی جان کو دکھ روزہ رکھ کر دیتے تھے۔ اس کا ثبوت ہے جی زبور 35 آیت نمبر 13۔ یہاں لکھا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس ہے۔ سو بائبل میں یہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ یہ ہماری قوم کیوں نہیں رکھتی؟ ہماری قوم اس دن تو کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا۔ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، الہام کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو خدا نے حکم دیا، اس دن تو کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ یہودی اس دن 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہماری قوم اس دن ساری معذرت کے ساتھ اس دن ساری لاپرواہی میں مگن ہوتی ہے اور اپنے کاموں پہ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اس روزے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہ روزہ نہ رکھے وہ اپنی قوم سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس روزے کو تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس روزے کا کبھی کسی نے فکر کیا جو بائبل میں لکھا ہو؟ 40 روزوں کی ہم سب کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا روزہ زکریا 8 باب آیت نمبر 18۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ 4تھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ دوسرا، اچھا جی، یہ جو دوسرا چوتھے ماہ میں آتا ہے، اس کو مقرر کرنے کی وجہ جو ہے دوسرا سلاطین اس کا 25 باب آیت نمبر 3 تا 5 میں لکھی ہوئی ہے۔ میں بلکہ یہ پڑھ ہی دیتا ہوں۔ یہاں لکھا، اور چوتھے مہینے کے نامے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا رستہ لیا۔ تو یہ روزہ جو دوسرا روزہ ہے جو کہ چوتھے ماہ میں آتا ہے، تو چوتھے ماہ میں کیا ہوا تھا؟ چوتھے ماہ میں جو ہے وہ ایک تو شہر میں کال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے دیوار میں کیا ہو گیا؟ رخنا ہو گیا، یعنی دیوار میں سوراخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ چوتھے ماہ کا روزہ مقرر کیا گیا جس کا ذکر زکریا کی کتاب 8ویں باب کی آیت نمبر 18 میں کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن شہر میں کال ہوا اور شہر کی دیوار میں رکنا ہو گیا اور اسرائیل کے دشمنوں نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اسی دن یہودیوں نے روزہ مقرر کیا جس کو رکھنے کا حکم یہوہ خدا نے بعد میں خود دیا ہے۔ اس کے لیے زکریا 8 باب 18 آیت آپ پڑھ لیں۔ تیسرا روزہ، یہ روزہ 5ویں ماہ میں آتا ہے۔ اس کو مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سلاطین اس کا 2 باب آیت نمبر 25ویں باب کی آیت نمبر 8 تا 11 یہاں لکھا ہے، اور شاہ بابل نقطہ نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبروزدان جو جلداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلایا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلداروں کے سرداروں کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا۔ اچھا جی، اس دن ہیکل کو جلایا گیا، شہر کو گھیر لیا گیا، اسرائیل کے گھر جلا دیے گئے۔ اسی لیے یہودیوں نے اس دن روزہ مقرر کیا جس کا حکم بعد میں زکریا 8 باب کی آیت نمبر 18 میں۔ بائبل میں آپ کو ڈیٹے تک ملتی ہیں ان روزوں کی، لیکن کبھی کسی نے نہیں لکھا۔ دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں آپ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسانی رسومات، انسانی خود ساختہ نظام کی ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں، لیکن مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ مخالفت اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر ہمارے لوگ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرو جی، یعنی کلام کی کوئی عزت نہیں ہے، کلام کا کوئی معیار نہیں ہمارے لوگوں کی نظر میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج بھی خدا کے کلام کی ہمارے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ جو لکھ رہے ہیں یقیناً آپ کے کلام کے لیے آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ آپ سب جب بھی روزہ رکھیں تو بائبل مقدس کے روزے رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، چوتھا روزہ، یہ روزہ 7ویں ماہ میں آتا ہے۔ اس کو مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے، دوسرا سلاطین 25 باب کی آیت نمبر 25۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ نتنیہ بن السما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا۔ یہ جو روزہ ہے یہ دراصل 7ویں ماہ کی 3 تاریخ کو، 2 تاریخ سے غالباً یہ شروع ہوتا ہے اور 3 تاریخ تک رکھا جاتا ہے۔ 7ویں ماہ کی 3، 2 اور 3، ٹھیک ہے جی۔ سو اس کے دوران یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی حکم خدا نے زکریا کی کتاب اس کے 8ویں باب 18ویں آیت میں دیا ہے۔ زکریا 8ویں باب آیت لازمی پڑھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جدلیہ کو قتل کیا گیا تھا، بنی اسرائیل نے روزہ مقرر کیا جس کا حکم یہوہ خدا نے بعد میں زکریا 8 کی 18۔ 5واں روزہ، یہ روزہ مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے، دوسرا سلاطین 25 باب آیت نمبر 1۔ اور اس کی 7 برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نقطہ نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زر ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے۔ اس دن شہر کو گھیر لیا گیا تھا، اس لیے یہودیوں نے روزہ مقرر کیا۔ ہاللیلویہ۔ اچھا جی، جس کا حکم بعد میں 8 کی 18 میں دیا گیا، یہوہ نے خود یہ حکم دیا۔ یاد رہے جب آپ بائبل کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ بحال ہوتے ہیں اور دوبارہ سے 10 میں قائم ہوتے ہیں 10 میں۔ موسیٰ کو کوئی 10 کیا تصوم لفظ کا آخری عدد کیا ہے؟ 10۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کا جب 40 دن کا فاقہ ختم ہوا تو اس کو آخر میں 10 احکام 2 تختیوں پر لکھ کر دیے گئے، کیونکہ تصوم لفظ کا آخری عدد 10 ہے۔ یاد رہے، خداوند خدا ہمیں اپنا کلام میں بحال کرتا ہے جب ہم روزہ بائبل کے مطابق کرتے ہیں، ہمیں اپنی تورات میں بحال کرتا ہے، ہمیں کیل سے جوڑتا ہے یعنی کفارے سے جوڑتا ہے۔ ہمارا جو روزے کے اندر جو کیل ہے یعنی تصوم میں جو کیل ہے وہ بیسیکلی واو ہے، یعنی جو کفارہ ہے مسایہ، وہ ہمیں دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ کلام روزہ بائبل کے مطابق رکھا کریں۔ اچھا جی، سفیرود میں یا آدام کا دمون میں، کیونکہ لفظ تصوم کا آخری عدد 10 ہے۔ نوٹ، روزوں کی تاریخیں عبرانی کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو تاریخیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری بائبل مقدس کے کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے گریگورین کیلنڈر کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، یا کسی بھی اور کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق بائبل 40 روزوں کا بائبل میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 40 روزے جو ہیں یہ مسیح کی پیروی میں رکھے جاتے ہیں یا سنت، اس کی سنت کو اختیار کیا گیا، تو
तो उसकी सुन्नत ये है कि जनाब उन्होंने 40 एक ही रोज़ा रखा था, उसमें ना इतवार का कोई नागा था, ना ये रोज़ा बुध से शुरू हुआ था और ना ही इसका इख्तिताम ईस्टर पर हुआ था, बल्कि इसका इख्तिताम यौम कपूर पर हुआ था, यौम कपूर की ईद पर हुआ था, जो कि 7वें माह की 10 तारीख और उस दिन भी रोज़ा होता है, वो आखिरी रोज़ा था और वो रोज़ा तो 25 घंटे का होता है, जो कि सारी यहूदी कौम रखती है। सो हम सबको बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम ज़रूरत है, हमें दुनिया से बाहर आना है, हमें इंसानी रवायात से बाहर आना है, इंसानी निज़ाम से बाहर आना है और बाइबल को अपनाना है। हमारी किताब इतनी खूबसूरत है, हमारी किताब इतनी मोतबर और इतनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। सिर्फ हम देखिए, जब ये लफ्ज़ जो है तसूम मैंने आपको पढ़ाया और सिखाया, इसकी डिज़ाइनिंग खुदा ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की है कि इसके रोज़े के अंदर जो जितना भी अमल आप ईमान की नुमाइंदगी करता है, ये लफ्ज़ सिर्फ लिखने में ही नहीं बल्कि अमल करने में भी यहूदियों के अंदर या ईमानदारों के अंदर नज़र आता था। क्या आज हम जब रोज़ा रखते हैं तो क्या ये लफ्ज़ तसूम हमें नज़र आता है? अगर नहीं आता तो हमें दोबारा से ट्राई करने की ज़रूरत है, अपने आप को उस अमल में डालने की ज़रूरत है जो बाइबल मुक़द्दस का बताया हुआ है। सो आपके वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को जो है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितने लोग बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा रखना चाहते हैं, पैगाम हमारा पहुँचाएँ ताकि वो खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़ा रखना शुरू करें। हालेलुया। बारुक यहोशुआ हमशियाह। शलोम अलैकुम।